Hello, here is a surprise episode for all of you. Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So कैसे हैं आप तो? Hope so all are you doing well and well. So next episode of Tu Zindagi Hai is here. Let's start. दायान शाह ज़िंदगी में पहली बार ऑफिस में बैठकर ऑफिस वर्क करने की बजाय अपने फ़ोन के साथ मसरूफ़ था, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद आमिर उसको महापारा के मुतालिक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और फिर भला महापारा से ज़्यादा अहम काम तो नहीं हो सकता ना। महापारा की ज़िंदगी में क्लेश चल रहा हो और दायान शाह अपने काम में बिज़ी रहे, ऐसा अब तो मुमकिन नहीं, क्योंकि महापारा साहिबा पूरी शान के साथ दायान शाह के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। अब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। व्हाट इज़ इट? अब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मगर दायान शाह महापारा को छोड़ने वाला नहीं था। दैट इज़ फाइनल डिसीजन ही हैड मेड बाबा। आमिर की ताज़ा खबर ये थी कि 2 दिन बाद ही निकाह होने वाला है, मतलब कि रायान के निकाह से भी पहले। ख्वाहिश तो पूरी होने लगी है, पहले बड़ा पोता फिर छोटा पोता। शादी के नाम पर दादों के यही अल्फाज होते थे, और अब आप क्या समझे, होने वाला है बड़े पोते का निकाह। धूमताना धूमताना धूमताना। दायान शाह लब दबा के मुस्कराया। कातिलाना मुस्कुराहट थी जालिम की। शायद इसलिए मुस्कुराहट को छुपा के ही रखता था कि कहीं लड़कियां बेकसूर ही कत्ल ना होती फिरें। आमिर को एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजकर वो अपनी कुर्सी की पुश्त से सर टिका गया। दिल तो यही कर रहा है महापारा को अच्छा सबक सिखाऊं, पर अब उसकी थोड़ी सी परेशानी पर वो बेचैन हो जाता था, तो इस पर वो पूरा का पूरा परेशान था। चाह के भी वो महापारा के साथ कुछ नहीं करने वाला। भाई उसको कुछ बोलकर अपने लिए बेसुकूनी थोड़ी खरीदेगा। बिजनेसमैन है, हर जगह ही कुछ ले दे के काम चलाने वाला बंदा है। उधर भी वो कुछ यही इरादा रखता है, मगर उसको मालूम नहीं कि जज्बात में सौदेबाजियाँ नहीं चलती। उधर तो सिर्फ आशिक देना जानता है, लेने की तवक्को नहीं करता। दायान शाह को भी इस बात की धीरे धीरे समझ आ जाएगी। अभी तो शुरुआत है ना। रायान शाह की भी इस दौरान 2 बार कॉल आ चुकी थी कि भैया मुझे कहाँ लड़कियों की शॉपिंग में फंसा दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं आपका पर्सनल नंबर लड़कियों में लीक कर देना। इस बात पे वो अपने भैया से 2-4 अच्छे अल्फाज सुनकर कॉल काट चुका था। लड़कियों की शॉपिंग का तजुर्बा भी करके देख लेते हैं, कैसा फील होता है। वो कुर्सी से खड़ा होता
اپنے کوٹ کو بازو میں ڈالتا، فون ہاتھ میں پکڑے آفس سے باہر نکل گیا۔ بتایا ہے نا، ابھی بزنس سے زیادہ امپورٹنٹ مہاپارا ہو چکی تھی، اس لیے وہ کام کو چھوڑ کر اپنی کمپنی سے ہی باہر چلا گیا۔ رات گئے معتصم خان تھکا ہارا آفس سے واپس لوٹا تھا۔ پورا دن آفس میں غصہ ناک پہ ہی دھرا رہا تھا۔ دایان شاہ کی طرح ورکر آج اس سے پناہ مانگ رہے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور پورے آفس کے سامنے ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ انیا کا سارا غصہ ہی وہ آفس میں اتار آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ وہ اس کو ہوس پرست سمجھ رہی تھی۔ معتصم خان جیسا شخص جس نے پوری زندگی کوئی افیئر نہیں چلایا، پہلی شادی بھی صرف اسی وجہ سے کی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے، نہ تو پھر اس لڑکی سے کر لیتا ہوں جو یونیورسٹی سے ہی اس کو پسند کرتی آئی تھی، مگر وہ تو جلد ہی اس سے اکتا کر طلاق لے کے چلی گئی، تو اس میں معتصم خان کا کیا قصور؟ اب اگر وہ انیا کی معصومیت کا اسیر ہو رہا تھا تو اس نے بول دیا کہ وہ تو نفس کا مارا ہے، ہوس پرست ہے۔ شٹ۔ ڈنر وہ کسی دوسری کمپنی کے اونر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کر کے آیا تھا، اس لیے آتے ہی بوا کو چھٹی کا بول دیا تاکہ وہ اس کا انتظار نہ کرتی رہیں، اور پھر خود فریش وغیرہ ہونے کے بعد بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج کے صوفوں پر آ بیٹھا تاکہ تھوڑا بہت کام دے سکے۔ اور مین وجہ ادھر بیٹھنے کی یہ بھی تھی کہ شاید انیا روم سے باہر نکلے تو وہ اس کو بھی دیکھ سکے گا۔ دل تو بچہ ہے جی، صحیح ڈھیٹ دل سے واسطہ پڑا ہے۔ اس نے جو مرضی بول دیا تھا، مگر دیکھنے کی تڑپ بھی اسی کے لیے تھی۔ دل کو لاکھ لان تان کی، مگر وہ بھی نہیں مانا تو مجبوراً ادھر آ کے بیٹھنا پڑا تھا۔ معتصم خان کو کام کرتے تھوڑی سی دیر ہی ہوئی تھی جب لینڈ لائن پہ کال آنے لگی۔ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد کال پک کرنے کا سوچ کر اٹھنے ہی لگا تھا، تبھی کوئی شوں کر کے اس کے پاس سے گزرا۔ وہ حیرانی سے
انیا کی جلد بازی دیکھ گیا۔ اس نے شاید معتصم کو صوفے پر بیٹھے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شاہی صوفے پر بیٹھا تھا اور اس پہ بیٹھا بندہ پیچھے سے آنے والے بندے کو نظر نہیں آتا۔ انیا بیچاری کو بھی نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اپنے حلیے سے بے پرواہ دوپٹہ کاندھے پہ لٹکائے کال پک کر چکی تھی۔ السلام علیکم شبانہ باجی۔ معتصم خان کے کان بھی شبانہ کے نام پر کھڑے ہو گئے، اس لیے وہ کام چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر چہرہ رکھ گیا اور بڑے ہی فرصت انداز میں انیا کا بے پرواہ حلیہ نوٹ کیا۔ انیا کے نشیب و فراز دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ معتصم بہیو نہیں تو ابھی ہوس پرست بول دے گی۔ نہیں شبانہ باجی، وہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے، اس لیے دوپہر کو بولا تھا کہ ادھر کر لیجیے گا۔ اس کے فون کے متعلق شاید تشویش کی گئی تھی، جس پہ وہ جھوٹ بول کے رہ گئی۔ معتصم اس کے جھوٹ پر لب پھینچ گیا۔ اس کی فون والی حرکت یاد آ گئی تھی، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ شبانہ اس کی حویلی والے لینڈ لائن سے شاید کال کر رہی تھی۔ ہاں، فکر نہ کریں، سر اپنے کمرے میں ہیں، وہ آفس سے ہی لیٹ آئے تھے۔ ہاں جی، ان کی آواز سنی تھی۔ نہیں، اماں ابا سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا، میں پھر سر سے فون کا بولوں گی۔ مطلب مجھ سے بات کرے گی۔ معتصم خان، تھوڑا رعب دکھانا، ایسے ہی اس کی بات پر پگھل مت جانا۔ وہ دل کو سمجھا گیا۔ پارو نے مجھ سے بات کرنی ہے، مجھے اس کا نمبر تو پتہ ہے، مگر اس والے پہ کال کرنی ہی نہیں آتی۔ اچھا، بس آپ نے یہی بولنا تھا؟ جی شبانہ باجی، سر کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ساری شکایتیں ہی شکایتیں ہیں۔ کاش میں تمہاری شبانہ باجی کو بتا پاتا۔ میں آپ کو کیسے تنخواہ بھیجوں؟ سر نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ شبانہ کی تنخواہ والی بات پر انیا پریشان ہوئی تھی، کیونکہ شبو نے یہی بولا تھا کہ جیسے ہی معتصم خان اس کو تنخواہ دے گا، وہ ساری شبو کو بھیج دے گی اور بس اس میں سے 8-10 ہزار رکھے گی۔ اب اسی تنخواہ کے مطالبے پر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ کیا بول کر وہ تنخواہ لے گی؟ معتصم بھی اس بات پر ماتھے پہ بل بنا گیا۔ یہ شبانہ انیا سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ جی، جلدی بول کر آپ کو بھجوا دوں گی۔ شبانہ نے شاید معتصم سے مانگ لینے کی تجویز دی تھی۔ کال کٹ گئی تھی، اس لیے انیا نے بھی کریڈر رکھ دیا اور صوفے پہ ہی بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لی تھی۔ شبانہ باجی ہمیشہ ہی پریشانی دیکھ کر کال بند کرتی تھی۔
معتصم اس کے اس طرح سے گہرے گہرے سانس لینے پر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ جذباتوں میں طوفان سا مچ اٹھا تھا۔ آسان تھوڑی تھا اپنی پسندیدہ عورت کو اس طرح سے دیکھنا۔ معتصم خان آنکھوں کو گھما کر گلا کھنکار کر انیا کو اپنی جانب متوجہ کیا تاکہ وہ اس کی موجودگی کو بھی نوٹس میں لے، مگر انیا صاحب نے چیخ ماری اور صوفے پر چڑھ کر بیٹھی۔ بند آنکھوں سے بھوت بھوت چلانا شروع ہو چکی تھی۔ بھوت کدھر؟ معتصم خان اس کی چیخ پر ادھر ادھر دیکھ کر رہ گیا کہ بھوت کدھر ہے، مگر پھر سمجھ آیا کہ وہ اس کو ہی بھوت بول رہی ہے۔ انیا! معتصم نے دانت پیس کر اس کو پکارا۔ کیا پورا دن یاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے رات کو اس طرح سے مجھے بھوت ڈرائے گا؟ مگر میں نہیں ڈرنے والی۔ بھوت جی، آپ کو معتصم خان کی ایکٹنگ ذرا بھی نہیں کرنی ہے۔ وہ جس طرح سے گلا کھنکار کر متوجہ کرتے ہیں اس طرح سے تم کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں تو مجھے ڈرانے آیا ہے۔ معتصم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ انیا کا پہلی بار اپنا نام لینے پر خوش ہو یا خود کو بھوت بلانے پر غصہ ہو، مگر جو بھی تھا وہ بڑے ہی دلچسپ انداز سے بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے ڈر بھی رہی تھی اور نہ ڈرنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ انیا! کیا ہے؟ یہ لو کھڑی ہو گئی، اب مجھے نظر آؤ۔ وہ ایک آنکھ کھول کر دیکھنے لگی کیونکہ اس کو پتہ تھا بھوت انسان کے سامنے تو نہیں آ سکتا، مگر سامنے معتصم خان کو دیکھ کر اس کی دونوں آنکھیں واہ ہوئی۔ بھوت؟ وہ ہکلا کر بولی۔ میں ہوں۔ دانت پیس کر اپنی موجودگی کا بتایا۔ وہ اب سر کے ساتھ ساتھ بھوت بھی ہو گیا۔ چلو جی، ماشاء اللہ۔ سر آپ؟ وہ روحاں سی ہوئی۔ پہلے ہی کل کی باتوں پر غصہ تھا اور اب بھوت کا بھی اضافہ کر دیا۔ اب تو اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، معتصم خان خود بھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تب تک اچھے بچے بن کر چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ، شیئر جو مرضی کرو، جلدی کرو، جلدی۔ تھینک یو فار واچنگ۔